बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इश्यूज़ पर बात करें। मुल्क के अंदर काफ़ी सारे इस टाइम पे इश्यूज़ चल रहे हैं और आज का सबसे हॉट इशू था सदर मुमलिकत पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कोशिश की किसी भी तरह से इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की। डॉक्टर साहब सदर हैं लेकिन ऑलमोस्ट उनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है और उस ख़त्म हुए टेन्योर के बाद अब उनकी हैसियत सदर पाकिस्तान की है या अभी बस सिर्फ वो ऑन गोइंग यहाँ पे डील कर रहे हैं। इस सब पे गुफ्तगू करेंगे। क्या सदर साहब इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर भी सकते हैं या नहीं, या ये सवाबदीद सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। जिस तरह आज की जो मीटिंग थी उनकी और वो मुलाकात थी सदर मुमलिकत की वज़ीर कानून से और कानूनी जो एक पूरी टीम थी उसकी मुलाकात हुई सदर साहब से और यही बात की गई कि क्या इलेक्शन कमीशन की तारीख का ऐलान किया जा सकता है, जिस पे नेगेटिव रिस्पांस आया कानूनी टीम का और वज़ीर कानून साहब का भी। और उन्होंने ये कहा कि ये सवाबदीद है इलेक्शन कमीशन की। फिर अगर वो ऐलान कर ही नहीं सकते थे तो फिर क्यों ऐसी बात की और क्या हुआ। उसके बाद अगर बात की जाए गिलगित दस्तूर 1 इलेक्शंस की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खुर्शीद खान साहब जो हैं वो जीते वहाँ पे और 1256 वोट की लीड से जीते, जो कि बड़ा हैरान कुन था बाकी तमाम पार्टीज़ के साथ भी। यानी कि अभी तक फिर इसका मतलब है कि अवाम के अंदर जो एक बयानिया था वो चल रहा है और शायद अवाम अभी भी चाह रही है उसी पार्टी को वोट देना। गिलगित में तो बज़ाहिर यही लगा। उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आ गई और इलेक्शंस के जो नतीजा है उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। कहा जा रहा है धांधली हुई थी, बड़ी मुनज़्ज़म धांधली हुई और उसके लिए नतीजा रोक दिया गया और नतीजे के ऊपर काफ़ी बातें की गई कि इसको दोबारा से चेक किया जाएगा, इसमें धांधली के शवाहिद मिले हैं। लेकिन एक वो जमात जो है ही नहीं, ऑन स्क्रीन नहीं है, उसके नुमाइंदे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो कैसे धांधली कर सकती है। एक पावरलेस पार्टी किस तरह से धांधली कर सकती है। बहरहाल, और अगर बात करेंगे डिप्टी चेयरमैन नैब की, तो आज वो भी इस्तीफ़ा दे गए और चूंकि हमने देखा कि साबिक चेयरमैन नैब जो आफ्ताब सुल्तान साहब थे उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा पेश किया था और इस्तीफ़ा देते हुए काफ़ी बातें भी की थी जो कंट्रोवर्शियल थी। और उन्होंने कहा कि मुझ पर गैर ज़रूरी प्रेशर आता है और मुझे ऑर्डर्स आते हैं कि ये काम करें, वो काम जो मैं समझता हूँ कि नहीं करने चाहिए वो भी करवाए जाते हैं, इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया आफ्ताब सुल्तान साहब ने। अब फिर आफ्ताब सुल्तान साहब की बात की जाए, प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर की बात की जाए और अब डिप्टी चेयरमैन नैब जो है आज वो भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट की बात भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात भी करेंगे। पहले मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवाऊँ आपसे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है नवीद इलाही साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ तशरीफ फरमा है फैसल मलिक साहब। फैसल मलिक साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने का। अपनी बात का आगाज़ करूँगा नवीद इलाही साहब से। नवीद साहब, आप चूँकि प्रेसिडेंसी में सर्व भी करते रहे हैं सर, आज जो आरिफ अलवी साहब ने जो कुछ किया, आप क्या समझते हैं सर? क्या एक सदर पाकिस्तान को क्या ये करना चाहिए था, तारीख का ऐलान देना? ये क्या एक डेस्परेशन आपको महसूस हुई कि वो बहुत डेस्परेट हो रहे हैं कि इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा किसी भी तरह से मैं तारीख का ऐलान कर दूं ताकि कुछ कंट्रोवर्शियल तो हो। यहाँ पे तो बड़ी खामोशी छा गई हुई है। जी शुक्रिया बहुत जी। असल में देखिए कि 58(2)B जाने के बाद भी प्रेसिडेंट का ओहदा अगरचे एक किस्म का पावरलेस हो गया है, लेकिन उसकी बहुत अहमियत है। ठीक, यानी वो सिर्फ अगर बयान दे दें कोई तो उससे खुलबली मच जानी चाहिए। बिल्कुल। अगरचे वो खुद उनके पास पावर नहीं है कि वो डेट अनाउंस करें या किसी को फोर्स भी कर सकें कि अनाउंस करें, लेकिन उन्होंने बार बार मेरा ख्याल है तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने तो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कह रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने प्रेसिडेंसी को और उस ओहदे को जरा अजीब तरीके से हैंडल किया कि ये बार बार अपने पीटीआई हेडक्वार्टर्स की तरफ देखते रहे। ठीक, जबकि प्रेसिडेंट बनने के बाद आप यू राइज अबव दीज पॉलिटिकल एफिलिएशंस, यानी घर पे जाते रहे हैं पीटीआई चेयरमैन के हदायत लेने के लिए, ये पहले कभी नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल अभी भी उन्हीं जो एफिलिएशन है वही इनके ज़हन में कार फरमा है और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह ये चीज सिचुएशन, अगरचे वो रिटायर उनका ओहदा खत्म हो चुका, लेकिन लीगली वो कंटिन्यू करेंगे जब तक नए प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो जाता। तो मेरा ख्याल है कि उनको इस तरह के कामों में क्या सदर के पास ये अथॉरिटी एक पावर होती है? जिस तरह चेयरमैन पीटीआई इस टाइम जेल में बैठे हैं, क्या सदर साहब चाहें तो उन्हें जेल से निकलवा सकते हैं? क्या उनके पास ये अथॉरिटी है? नहीं, उनके पास अथॉरिटी नहीं है। जो जाता नहीं जी, क्लेमेंसी होती है जी, वो भी बेसिकली प्राइम मिनिस्टर करता है, तो ये इसको अप्रूव करते हैं। ठीक है, तो सारा जो कुछ जाना है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के थ्रू होता है। यानी वो जो एक बात कही जाती है कि कोई कैदी 302 का भी हो और उसको भी सदर जो है अपनी पावर से उसको छुड़वा सकता है, यानी जेल से निकाल सकता है। उसी का मैं बयान कर रहा हूँ। ये जो माफी और क्लेमेंसी है ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही जनरेट होती है और फिर अप्रूवल के लिए उनके पास फाइनल जाती है। खुद से प्रेसिडेंट
इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते, खुद नहीं कर सकते हैं वहां ठीक पे। है। और उन्होंने भी एडवाइस को फॉलो करना है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस जाएगी उसको फॉलो करेंगे वो। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस जाएगी, अगरचे वहां पे एक बहुत बड़ा ऑफिस है लीगल कंसल्टेंट का, जिसमें आमतौर पे आजकल में है रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हैं जो, बिल्कुल, तो वो वहां से कंसल्ट करते हैं कई चीजों के, चूंकि उनका फाइनल अथॉरिटी होती है, जैसे ओम्बड्समैन के केसेस की और बाकी चीजों की, तो वो वहां पे उनको ये सूरत मुयसर होती है। सदर साहब का जो मामला है, ज़ाहिर है तारीख गुजर चुकी है और नए सदर साहब का इंतखाब कौन करेगा, और इस टाइम पे अगर बात की जाएगी तो सदारती सिस्टम मतलब सदर के मनसब को कौन संभालेगा, आरिफ अलवी साहब कब तक बैठे रहेंगे, क्या निगरान वजीर आजम साहब इसका इंतखाब करेंगे, या इंतखाब होने तक फिर जो है वो जिस तरह से कहा जाता है कि चेयरपर्सन जो है वो स्पीकर नेशनल असेंबली जो है वो इसको सॉरी चेयरमैन सेनेट जो है वो इसको टेकअप करेंगे, क्या होगा यहाँ पे सर? देखिए जब तक तो नए सदर नहीं आते सर, इसका नए सदर का इंतखाब कौन करेगा? इंतखाब तो उसका जो तरीकाकार तय है, असेंबली होगी, बाकी असेंबलीज होंगी, तो फिर उनको इंतखाब किया जाता है। तो अगर इंतखाबात ही नहीं होते हैं, नई असेंबली नहीं होती है, इंतखाबात होंगे और पार्लियामेंट वजूद में आएगी और फिर इनका चुनाव होगा नए प्रेसिडेंट। वो जब भी होगा, सपोज इट गोज ऑन फॉर लाइक 6 months नहीं होते हैं तो फिर क्या होगा? नहीं, ये तो हमारी प्रिजम्पशंस हैं, हमने पहले प्रिज्यूम किया कि शायद हुकूमत जो है इट इज पॉसिबल, क्योंकि 14 मई के इंतखाबात भी होने थे, नहीं हुए, अब भी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये इंतखाबात की तारीख का तयन करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं जब तक हल्का बंदियों का मामला सेटल नहीं होगा, उसके लिए उसने 14 दिसंबर की तारीख दी है कि 14 दिसंबर तक हल्का बंदियों का मामला सेटल हो सकता है, उसके बाद कहीं इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा, यानी 90 दिन तो वैसे ही गुजर जाएंगे। अब जब 90 दिन गुजरने के बाद टाइम आएगा, सो इट कैन बी एक्सटेंडेड, और ये एक्सटेंड ऑटोमेटिकली होता नजर आ रहा है। सो अगर ये एक्सटेंड होगा तो क्या डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी सदर बैठे रहेंगे तब तक मनसब पे? नहीं, ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए पहले हमारा ये ख्याल था कि जो हुकूमत पीडीएम की बैठी शायद यही ना जाए, लेकिन वो टाइम पे चले गए। बिल्कुल चले अब हमारा क्योंकि एक बेयकीनी का आलम है ना यहाँ पे जी, अनसर्टेनिटी बहुत फैल गई है, तो अब एक वजह तो हो सकती है कि चंद रोज आगे हो जाए या महीना आगे हो जाए, तो मैंने उस अरसे के लिए तो किसी को और प्रेसिडेंट लाने की जरूरत नहीं है, ये कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्या प्रेसिडेंट साहब के लिए थोड़ा सा मुश्किल नहीं था कि अगर वो तारीख इंतखाबात की तारीख का खुद से ऐलान करना चाह रहे हैं, और यानी वो अपने आप को घर भेजने के लिए जल्दी कर रहे हैं? नहीं, घर तो उन्होंने जो जबकि उनके लिए आसानी है कि ना इंतखाबात हो तो वो बैठे रहेंगे 3-4 महीने में, क्या और रसवाई और जल्दी होगी अगर इस तरह की काम करेंगे, तो बाइज्जत तरीके से जाना ठीक है, और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो इम्प्लीमेंट ना हो सके और जो कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक ना हो। तो मेरा ख्याल है वो इतना तो अकल उनमें है कि वो और शऊर है कि वैसे ना करें। आइन और कानून के मुताबिक जो काम ना हो वो नहीं करना चाहिए है। फैसल मलिक साहब, आइन और कानून के मुताबिक जो है पंजाब का सेटअप इस टाइम पे केयर टेकर सेटअप है, इसको प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए था, और यह प्रोलॉन्ग हो रहा है। आइन और कानून के मुताबिक तो सेटअप नहीं चल रहा, लेकिन जाहिर है अब मजबूरी है, अगर यहाँ पे कोई मामला ही नहीं हुआ इंतखाबात का और इंतखाबात हो ही नहीं रहे हैं। सिमिलरली आम इंतखाबात की बात की जाए तो एक परसेप्शन जरूर है मार्केट में, जो परसेप्शन हमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी नजर आ रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने एक बड़ा सख्त स्टैंस लिया था। उन्होंने कहा था कि मैं 14 मई को इंतखाबात करवाऊंगा, और जो डिसीजन मैं दे चुका हूं मैं इसकी पाबंदी खुद करवाऊंगा। हमने देखा फिर पाबंदी भी ना हुई, इंतखाबात भी ना हुए, कुछ भी ना हुआ। इलेक्शन कमीशन ने बड़े क्लियरली आके उन्होंने कहा कि हम इंतखाबात नहीं करा सकते ड्यू टू सर्टेन रीजंस। सर्टेन रीजंस में वजारत खजाना भी आ गई, दिफा भी आ गया, सब कुछ आ गया, बंदे अवेलेबल नहीं थे, फंड्स अवेलेबल नहीं थे। जबकि उसी वक्त फंड्स की बात की जाए तो अरबों रुपया लैपटॉप स्कीम्स और बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर दे रहे थे वजीर आजम साहब, लेकिन इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं दिए गए। अब भी सिचुएशन ऐसी कुछ नजर आ रही है। क्या आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं सर? जी नहीं, मुझे इलेक्शन होते हुए नहीं नजर आ रहे। बात यह है कि बिलाल साहब, जो आइन और कानून की अगर हुक्मरानी हो, अगर मुल्क में आइन और कानून हो ना, तो फिर ये मामलात नहीं पैदा होते, ऐसे मामलात जनरेट नहीं होते। अब पंजाब को देख लें, पंजाब में जो उनसे है ना, ये इस वक्त 6वां माह जा रहा है जो इंतखाबात नहीं हुए। ठीक है जी, ये डिले तकरीबन तो फिर भी आईनी हुकूमत चल रही है जी, गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत जारी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपने जो उनसे है ना विद इन 90 डेज के अंदर आपने इंतखाबात लाजमी करवाने हैं। ठीक है, ये मैंडेटरी। तो ओनली रीजन जो इंतखाबात नहीं हो सकते, खुदा न ख्वास्ता इमरजेंसी लग जाए या कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए तो इंतखाबात नहीं हो सकते। दैट इज राइट सर। वो जस्ट वो रीजनिंग के ऊपर जो उनसे ना डिले
وہ بھی سپریم کورٹ ہی گرانٹ کر سکتی ہے ڈیلے. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں انتخابات کو ڈیلے کرنے. آرڈر بھی دیا 14 مئی کا, اس آرڈر کو بھی نہ مانا گیا اور اس کے بعد وہ اس کا بلال صاحب میں بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو نا گورنمنٹ نے, اس وقت کی گورنمنٹ نون لیگ نے اور جو الیکشن کمیشن آفس ہے اس نے ریویو پٹیشن داخل کیا کر دی تھی, اور ریویو پٹیشن جو سی ہے اس کا فیصلہ آپ یہ جو جمعۃ الوداع جمعہ گزرا ہے اس جمعے والے دن اس کا فیصلہ ہے 30 صفحات کے اوپر. اس میں جو ہے نا بڑا کلیئر لکھا گیا ہے کہ انہوں نے غیر قانونی کام کیا, غیر آئینی کام کیا ہے, اور یہ سب لائبل ہیں اور فار کرمنل پروسیڈنگز, اور ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہونی چاہیے. اور ان کے خلاف کارروائی کی بات کی گئی. یہ جو اس وقت کے جتنے بھی سیٹ اپ تھا نون لیگ کا, جب وہ موجود تھے تب ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی, اب جا چکے ہیں اور ملک سے ہی جا چکے ہیں, وہ تو لندن بیٹھے ہیں. بات یہ ہے بلال صاحب کے جو ہے نا وہ عدالت نے بھی تو اپنا جو ہے نا وہ ٹائم لینا ہے, اس کو پروسیڈنگز کو جو ہے اس کے مراحل کو طے کرنے. عدالت کی ٹائمنگز کی تو کیا بات کریں, ابھی پرویز مشرف صاحب والے کیس کی بات ہو رہی تھی پیچھے, شاید وہ ان کا نام ECL میں ڈالنے کا کیس جو ہے وہ یعنی کورٹ کے اندر چل رہا تھا. کیا ہو رہا ہے سر یہاں پہ, مطلب ایک شخص فوت ہو گیا ہے, پرویز مشرف صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں, ایوری باڈی نوز اٹ, لیکن ان کا نام ECL میں ڈالنے کا کیس ابھی تک چل رہا ہے. وہ پینڈنگ ہے اس وقت, جب بھی لگا تو وہ ختم ہو جائے گا کیس. وہ اس کے جو ہے نا انفیکشس ہو گیا وہ کیس. بات تو یہ ہے بلال صاحب کہ جو ہے انہوں نے ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کے ججز کی اسٹرینتھ کبھی پوری نہیں کی, اور یہ اوور لوڈڈ ہے یہ ادارہ. اس کے اوپر جو ہے نا کیسز کی بھرمار ہے, اور آج تک جو 73 میں 1973 میں کانسٹیٹیوشن جب بنا تھا اس وقت جو تعداد مقرر کی ہوئی تھی 17 ججز سپریم کورٹ کی, اور لاہور ہائی کورٹ کی جو ہے نا وہ 48 ججز, آج تک یہ تعداد پوری نہیں کی گئی, اور اس کے بعد ہم جوڈیشری کو بلیم کرتے ہیں. سر ویسے تعداد ہونی کتنی چاہیے ہائی کورٹ کے اندر ججز کی؟ 73 میں انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا تھا جب کانسٹیٹیوشن بنا تھا کہ ہائی کورٹ کی جو ہے نا 48 ججز ہونے چاہیے, سپریم کورٹ 17 جج ہونے چاہیے, اور 73 کے آپ دیکھ لیں اور 73 کا کتنا ڈفرنس ہے. اب تو جو ہے نا سے زیادہ ہونی چاہیے تعداد. تو اس ٹائم پہ 36 جسٹس کام کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. جی 36 جج کام کر رہے ہیں 73 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق. جو اس وقت کانسٹیٹیوشن نافذ ہے آپ کے ملک میں, اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق 73 میں جو ریکوائرڈ تعداد ہائی کورٹ کی تھی, لاہور ہائی کورٹ کی, وہ 48 تھی. صدر مملکت جو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں, الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہے کہ وہ جب دل چاہے جب الیکشن کمیشن کا تب وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں گے. صدر مملکت اب جمپ ان کر رہے ہیں, کیا قانونی نقطہ ہے اس کے اوپر سر؟ بلال صاحب یہ تو بات ہی بہت غلط ہے. پتہ نہیں یہ کون سے قانون کی بات کر رہے ہیں, یہ پاگل ہو گئے ہیں, ان کے دماغ کے پیج ڈھیلے ہو گئے ہیں. کانسٹیٹیوشن میں صاف لکھا ہے, آپ ابھی گوگل کر کے دیکھ لیں, آرٹیکل 48 ہے, اس کا سب آرٹیکل 5 ہے, اور پھر مزید اس کا سب آرٹیکل جو انسان ہے وہ اے ہے, جس میں یہ لکھا ہے کہ صدر جو ہے پریزیڈنٹ ول اناؤنس دا ڈیٹ فار الیکشن ود ان 90 days. ٹھیک ہے, جی پریزیڈنٹ نے جو ہے ڈیٹ دینی ہے, یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے جی. اور یہ کہتے ہیں کہ جو ان سے ہے نا وہ جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی ایک سادہ اکثریت کے ساتھ قانون پاس کر دیا, جس میں 2017 الیکشن ایکٹ میں یہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے, اور اس میں جو انسان اختیار دے دیا الیکشن کمیشن کو کہ وہ جو انسان تاریخ دے گا. مجھے یہ بتائیں سمپل میجورٹی کے ساتھ سمپل قانون جو انسان کیا وہ اوور رائڈ کر سکتا ہے کانسٹیٹیوشن کو؟ کیا وہ کانسٹیٹیوشن کو ختم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو کانسٹیٹیوشن نے پرویل کرنا ہے نا, تو کانسٹیٹیوشن میں جو انسان لکھا ہے کہ صدر تاریخ دیں گے. تو آج جو قانونی ٹیم نے بھی مشاورت کی ہے صدر پاکستان سے, یعنی جو وزیر قانون تھے وہ گئے اور ان کے ساتھ پوری قانونی ٹیم گئی, انہوں نے بھی جا کر یہی کہا کہ آپ الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے ہیں, یہ الیکشن کمیشن ہی دے گا. وہ اس وجہ سے کہ ان کے اپنے کو ذاتی مفادات ہیں, اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر یہ قانون سے بالاتر ہو کے قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ نے جو قانون پاس کیا تھا, الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی تھی, اس کو فالو کریں, کانسٹیٹیوشن کو فالو نہ کریں. کانسٹیٹیوشن میں تو بڑا کلیئر ہے. نوید الہی صاحب, کانسٹیٹیوشن تو بڑا کلیئر ہے جس طرح سے بتا رہے ہیں فیصل ملک صاحب, کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ صدر مملکت ہی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے.
پھر اس کے بعد ظاہر ہے جو 2017 الیکشن ایکٹ آیا اور قانون پاس کیا گیا، اور جو کہ میرا خیال ہے ابھی کی پارلیمنٹ جو تھی اس میں بھی کچھ اس الیکشن ایکٹ کے اوپر بات کی گئی تھی، اور الیکشن کمیشن کو تمام اختیارات دیے گئے تھے جو شاید ناجائز تصور کیا جاتا ہے قانونی پوائنٹ آف ویو سے، آئین کے مطابق بھی، کیونکہ پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی نہیں تھی، وہ ایک اپوزیشن لیس پارلیمنٹ تھی، سارے لوگ ون سائیڈڈ تھے، اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، پھر بھی بہت ساری قانون سازی اور قانون سازی کی گئی، یعنی اتنے دن نہیں تھے جتنے قوانین پاس کیے گئے، آخری 10 دن کے اندر تو 70 بل پاس کیے گئے ہیں، جس میں آئی گیس ان کو پڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا، اس پہ بحث نہیں کی گئی ہے۔ سر یہ بھی کتنی زیادتی ہوئی ہے ویسے پارلیمنٹ کے اندر؟ پڑھتا کون ہے جناب یہاں پہ؟ صحیح کہہ رہے ہیں، پڑھتے ہو تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے 90%۔ دیکھیں وہ تو سر بہت سے لوگوں کو پڑھنا بھی نہیں آتا جو پارلیمنٹ میں پڑھنا آتا ہے، دیکھیں راجہ نہیں، اگر آپ ہمارے راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، اور ان سے اگر انگریزی میں آپ ایک لیٹر پڑھوا لیں ان سے وہ نہیں پڑھا جاتا۔ نہیں، لیکن اور بھی ہے، راجہ ریاض تو سنگل آؤٹ ہو گئے نا۔ ویسے تو دیکھیں آپ کا سسٹم اتنا عجیب قسم کا ہے، دے آر آل ربر اسٹیمپس۔ جب ڈیسائیڈ کر لیا پارٹی نے کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو باقیوں نے انگوٹھے لگانے ہیں، پڑھ بھی لیں گے تو صرف اپنے نالج کے لیے۔ لیکن لاسٹ ڈیز کے اندر آخری ہفتے میں ایسا کیا یاد آیا کہ 70 بل پاس کرنے پڑ گئے جاتے جاتے؟ تو اچھا ایکٹیویٹی انہوں نے کی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حالت زار سیاست کی ہے، ایکٹیویٹی تو نہ کہ جناب آپ اس کو تماشا کہیں، وہی حالت زار جو ہے عدالت کی ہے۔ فیصل صاحب بیٹھے ہیں، ماہرہ قانون ہے، وکیل ہیں، یہ جانتے ہیں کو جسٹیفائی کرنا بنتا ہی نہیں دونوں کو، نہ سیاست کو نہ عدالت کو۔ دوسری بات جو انہوں نے بات کی ہے نا جی، انہوں نے اناؤنس کرنا ہے جب آئین کے بعد قانون اور قانون کے بعد پروسیجرز جو ہیں، ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، خود بخود اناؤنس نہیں کر دیتا پریزیڈنٹ تاریخ، اس کو ایڈوائس پٹ اپ ہوتی ہے اینڈ دیٹ کمز تھرو دا پرائم منسٹر آفس۔ اب کیئر ٹیکر جو وزیر اعظم the only purpose of caretaker setup is to conduct the elections in the country، یہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ تو آئے گا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں پریکٹیکلی ایک اور چیز بھی دیکھنی چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کی پاسداری کرنی چاہیے، چاہے وہ جو بھی ہو، جو مرضی حالات ہوں، لیکن آپ کے حالات بڑے غیر معمولی ہیں، آپ کے جو معیشت کے حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، وہ بڑے غیر معمولی ہیں۔ آپ بالکل لو اسٹیپ پہ چلے گئے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے آپ نے وہ روپٹ کے سائن کیے جس کے آج آپ شاخسانہ دیکھ بھی رہے ہیں، اگلے جو ہے اس کے لیے وقت آنے والا ہے، تو ایک کنٹینیوٹی کی ضرورت تو ہے۔ آپ آئی ایم ایف کی اگلی قسط کی بات کر رہے ہیں؟ جی ٹھیک۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو کوئی اس طرح کا طریقہ طے کریں کہ الیکشن ہوں، گورنمنٹ آئے، لیکن ایک کنٹینیوٹی رہے تاکہ آئی ایم ایف کو آبجیکشن کرنے کا اعتراض نہ ملے۔ کیوں اب اس وقت پہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی کی بھی یو ٹرن کی یا پالیسی کی خلاف ورزی کی، ورنہ تو ویل پلنج انٹو فردر ڈسٹرکشن۔ سر لیکن یہاں بھی پرابلم آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب ظاہر ہے یو ہیو بین اے بیوروکریٹ ان دس کنٹری، آپ بڑی میجر پوسٹ پہ آپ سرو کرتے رہے یہاں پہ، کیا آئی ایم ایف پاکستان کے لیے اتنا ضروری ہے؟ جس طرح سے میں نے ایک چھوٹی سی ابھی پیچھے بات ہو رہی تھی بجلی کے بلوں کی ریلیف کی، نگران حکومت کاکڑ صاحب نے کافی دن لگائے اور بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے آئی ایم ایف سے مذاکرات کیے اور کہا کہ 6 ارب روپے کے مذاکرات ہو رہے ہیں ریلیف کے لیے، جبکہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی اور اس نے یہ پاور سیکٹر میں بے ضابطگیوں کا جب وہاں پہ نشاندہی کی تو سر 1057 ارب 919 ارب کی خریداری کے اندر بے ضابطگیاں، 452 ارب کی چوری، 214 ارب کے وہ جو حکومتی اداروں نادہندہ تھے، پھر اس کے علاوہ جو بل کلیکٹ کر رہے تھے ان کے اندر ہی 449 ارب کی کم ریکوری۔ اب ایک طرف ہزاروں ارب روپے وہ ہے جو پڑا ہے، جسٹ آپ اگر اپنا سسٹم ٹھیک کریں، آپ اپنے یہاں پہ لوگوں کا کریک ڈاؤن کریں، بجلی چوروں کو پکڑیں اور یہاں پہ سارا سسٹم ٹھیک کریں تو آپ ہزاروں ارب اکٹھے کر سکتے ہیں۔ آپ 6 ارب کے لیے آئی ایم ایف کا نام لے کے عوام کو بے وقوف بناتے رہے۔ کیا یہاں پہ بھی آئی ایم ایف کی سیم سٹوری ہے؟ ہم آئی ایم ایف کے بغیر بھی چل سکتے ہیں، آئی ایم ایف ہماری مجبوری ہے؟ نہیں بالکل چل سکتے ہیں، کیوں نہیں چل سکتے؟ میرا خیال ہے یہ پور گورننس ہے، بیڈ گورننس ہے اوور ایئرز، جس کی وجہ سے آپ نے یہ صحیح مثال دی ہے بجلی کی۔ آپ کے جو چوری ہے اور جو لائن لاسز ہیں، جو سر لائن لاسز کی مد میں ڈیڈ ڈیفالٹرز کی مد میں 1087 ارب روپے کے نقصانات، اور جو ہاں جی جو آپ سوچیں 1087 ارب روپے کے سالانہ نقصانات ہیں۔ خریداری کی مد میں 919 ارب، سر 2000 ارب تو یہ پڑا ہوا ہے، 2000 ارب یہ پڑا، اور یہ کہتے ہیں 6 ارب کے لیے ہم آئی ایم ایف کی منتیں کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں نو وی کی ناٹ۔ جی جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو آپ کی تھیفٹ ہے اور جو ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کے جو لاسز ہیں وہ اصل آپ کا مسئلہ ہے، اس کو آپ نے ٹھیک نہیں کیا، کیونکہ اس پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے، بہت بڑی ایفرٹ بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ وین یو آر ان وار تو آپ کو وار اس طرح ہی ڈیل کرنا چاہیے کہ آپ حالت جنگ میں ہیں، لیکن آپ نے بجائے وہ کرنے کے آسان طریقہ یہ ڈھونڈا کہ بجلی کا ٹیکسز لگا دیں، بڑھا دیں، اس کا سارا امپیکٹ جو ہے وہ عوام پہ پڑ گیا، اور اسی طرح پیٹرول کا یہ کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو انہیں یہ
کرنا چاہیے کہ اس کو آپ ٹھیک کرنا شروع کریں, چاہے فیزز میں کر لیں. مجھے پتا ہے کہ جو ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن بہت بڑا ایک انویسٹمنٹ ہے, لیکن وہ کرنی پڑے گی آپ کو, ورنہ یہ ہم فیس کرتے رہیں گے اور سارا ایشو پھر یہ سرکولر ڈیٹ کا بن جاتا ہے. بالکل سر, یہی ریزن ہے سرکولر ڈیٹ کی. جب آپ یہ ہزاروں ارب روپے کی ریکوری نہیں کریں گے, ان کو ٹھیک نہیں کریں گے, اور ہزاروں ارب آپ کو خود سے ادا کرنے پڑیں گے. یعنی دیکھیں چوری ہو رہی ہے, اب بجلی جو چوری ہو رہی ہے وہ آپ اور میں جب بل پے کرتے ہیں تو ہم ادا کرتے ہیں وہ بل. جی ہم جو چوری کر رہا ہے وہ بے دردی سے بل استعمال کرتے ہیں. یعنی میں لاہور شہر کے نزدیک سراؤنڈنگ کے اندر اگر آپ سارے علاقے دیکھ لیں, ڈائریکٹ کنڈے ڈالے ہوئے لوگوں نے, پھر 8 اے سی چلاتے ہیں وہ سر, اور سارا دن چلاتے ہیں, کوئی بندہ ہو گھر میں یا نہ ہو, 8 اے سی چل رہے ہیں. تو پھر ان کا جو ظلم کیا گیا بجلی کے ساتھ وہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. تو کیسی ناانصافی ہے یہاں پہ, اور ابھی بھی ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ میں تو آپ کو لاہور کے ساتھ کی بات بتا رہا ہوں. سائڈ گاؤں میں اور سائڈ علاقوں میں نکل جائیں, بلوچستان کی بات کریں, KPK کی بات کریں, وہاں پہ تو اٹس آل رتھلیس دیر سر. لیکن میرا خیال ہے یہاں آپ نے ایک سروے دیکھا ہوگا کہ باقی سارے صوبوں میں بہت زیادہ یہ ہے تھیفٹ اور لاسز. کوئی KP میں 37% سے زیادہ ہے, تو یہاں پنجاب میں 11% ہے. جی, تو وہ جو باقی تمام دباؤ ہے وہ ان کو دینا پڑتا ہے, جو پنجاب کو یا جنہوں نے بل دینا ہے ان کو دینا پڑتا ہے. سر اٹ از ایکسٹریملی This is bad governance. Yes, it is bad governance. ویسے ملک صاحب مطلب چیزیں اگر خود سے ٹھیک کریں تو ہو سکتا ہے, یعنی یہی ہمارے میں سب سے بڑی پرابلم ہے. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ آ کے کہتی ہے جی ہمیں باہر سے مدد چاہیے. شہباز شریف صاحب موجود تھے, کشکول لے کر پھرتے رہے, ان دی اینڈ یہ کہنا شروع ہو گیا میں جس ملک جاتا ہوں لوگ میری شکل دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مانگنے آ گیا ہے. تو شہباز شریف صاحب کیوں مانگتے رہے 16 مہینے؟ اگر اپنا سسٹم ہی ٹھیک کر لیتے. ایک بڑے شہباز سپیڈ کے نام سے مشہور تھے, ایکسپوز ہو گئے بہرحال 16 ماہ کے اندر, تو لوگوں نے دیکھ لیا کتنی سپیڈ تھی, کتنی ایڈمنسٹریشن تھی اور کیا سب کچھ تھا. بیٹا گھر کر دیے اس اکانومی کا ان 16 ماہ کے اندر. لیکن اگر وہ اپنا سسٹم ٹھیک کرتے اور ان سب چیزوں کو, اداروں کو, ان سب چیزوں کو ٹھیک کر لیتے, میرا خیال ہے کہ شاید IMF سے پیسے مانگنے کی ضرورت بھی نہ رہتی. جس طرح سے IMF کے نام پہ مفتاح اسماعیل صاحب نے تو فوراً سے 8واں ریویو کیا, اور اسحاق ڈار صاحب نے 9th ریویو کے لیے مہینوں ذلیل کیا اس عوام کو, اور بعد میں ان دی اینڈ پھر کیا بھی, منہ کالا بھی کرایا انہوں نے, اور بعد میں بڑے جو چیمپئن بن رہے تھے سارا کچھ کیا ذرا ان کا سامنے آ گیا. تو جو کچھ وہ کرتے رہے, اگر یہاں پہ صرف اپنا لوکل سسٹم ٹھیک کر لیتے, آئی گیس بہت سے نقصانات کور کیے جا سکتے تھے. لیکن نیت کا فقدان تھا. آئی گیس بات یہ ہے بلال صاحب کہ شہباز شریف یہ کہتے تھے نا کہ وہ عمران خان نااہل ہے, اور ان کی نااہلی جو ان سی ہے وہ بالکل روشن کی طرح جو ان سے نا عیاں ہو گئی. یہ ان کے اندر کوئی اکیومن ہے ہی نہیں, کوئی ایکسپرٹیز ہے ہی نہیں, ان کے اندر جو ان سے نا کوئی کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی. میں تو شکر اللہ ادا کرتا ہوں کہ جب کووڈ آیا اس وقت شہباز شریف کی حکومت نہیں تھی. اگر اس وقت شہباز شریف کی حکومت ہوتی تو پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہوتا, اور یہاں پہ کتنی لاشیں بچتی, اور یہاں پہ کتنے لوگ مرتے. یہ تو جو ان سے ہے نا, انہوں نے 16 مہینے جو گزارے ہیں, انہوں نے ڈالر کو جو سے نا 100 روپے پہ لانا تھا, ڈالر انہوں نے جو سے 170 سے اٹھا کے اب 322 روپے پہ کر دیا. انہوں نے پیٹرول جو سے 150 پہ تھا اس کو 100 روپے پہ لانا تھا, پیٹرول انہوں نے 305 روپے پہ کر دیا جی. اب اور انہوں نے 16 مہینوں کے اندر, یہ ان کی گورننس ہے, یہ ان کا جو ہے نا, انہوں نے تو عوام کو آ کے نوچا ہے برے ہاتھوں سے, دونوں ہاتھوں سے جو ہے نا نوچا ہے عوام کو, اور اتنے ٹیکسز لگائے, اور اتنا جو ہے نا پھر باہر سے پیسہ لے کے, وہ پیسہ جو باہر سے پہلی قسط آئی تھی, یہ دوسری قسط کی بات کر رہے ہیں نا, یہ 2 قسطیں مجھے بتائیں وہ پیسہ کہاں گیا, وہ کس پہ لگا, کہاں پہ لگایا ہے پیسہ؟ وہ کہتے ہیں آٹا بانٹ دیا بڑا. اچھا اس پیسے کا آٹا بانٹا ہے, واہ واہ. وہ تو شہباز شریف نے ہم نے کپڑے بیچ کے بانٹنا تھا آٹا سر, لیکن کپڑے بکے نہیں, شاید انہوں نے آکشن کرنے کی کوشش کی بھی نہیں بکے. لیکن بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں پیسہ تو جہاں پہ بھی لگا ہو, جب انہوں نے سسٹم ٹیک اپ کیا تھا تب فورن ریزرو میں کتنے پیسے تھے, وہ کہاں گئے, یہاں کوئی کسی کو جواب دے نہیں ہے کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اب آ کے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپہ سالار صاحب جو ہمارے آرمی چیف ہیں, انہوں نے کچھ تھوڑا سا جو ہے نا کیننگ سٹارٹ کر دی ہے, اور انہوں نے ایک جو میٹنگ کی تھی پہلے کراچی میں اور پھر لاہور کے اندر بزنس مین کمیونٹی سے, اس میں بڑا کلیئرلی سٹیٹ کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ وہ اس ٹائم پہ اب جو ہے کریک ڈاؤن کریں گے کرپٹ بیوروکریٹس کا, کرپٹ پالیٹیشینز کا, اور تمام ان لوگوں کا جو ڈالرز ذخیرہ کرتے ہیں, جو چینی ذخیرہ کرتے ہیں, جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, اور جس طرح بھی جتنے مافیاز ہیں ان سب کا کریک ڈاؤن کریں گے. نوید علی صاحب بیوروکریٹس کا, سیاستدانوں کا, کرپٹ لوگوں کا, اسپیشلی کیونکہ ہم نے جب دیکھا شوگر سکینڈل آیا سامنے. اب شوگر سکینڈل کے اندر سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز زرداری صاحب اور شریف فیملی, دے آر دا مین بگیسٹ سٹیک ہولڈرز. پھر آتے ہیں جہانگیر ترین صاحب, اینڈ دین دا لسٹ گوز آن. اب ان لوگوں کی سب سے بڑی شوگر ملز ہیں
میں اپنے تمام شوز میں جب سے شوگر کا ریٹ بڑھا ہے میں تب سے کہتا آ رہا ہوں, اور میں نے ایک رپورٹ بھی شیئر کی تھی کہ یہاں پہ 19 لاکھ ٹن چینی اویلیبل تھی گوداموں کے اندر, انہی شوگر ملز کے اندر, لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ جناب نہیں یہاں پہ شوگر شارٹ ہو چکی ہے, اور بعد میں آپ دیکھ لیں کل کی رپورٹ آ بھی چکی ہے کہ یہاں پہ وافر مقدار میں چینی پڑی ہوئی ہے گوداموں کے اندر. تو سر یہاں پہ جو مافیاز ہیں, مافیاز تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو سیاست میں ہوتے ہیں, جو بڑی پارٹیز کے لیڈرز ہوتے ہیں. آپ کسی بھی بڑے پروجیکٹ کا نام لے لیں, سولر پینلز کی بات آئی, شہباز شریف صاحب نے بڑا اس کو پروموٹ کیا تھا, بڑا باہر سے امپورٹ کیے تھے, اس میں بھی اربوں روپے کی کرپشن سامنے آ چکی ہے. پھر پیپلز پارٹی کا یہ کلیم کرنا اور یہ کہنا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے 14 لاکھ ٹن چینی اسمگل کی ہے, ہی واز اسٹریٹلی انوالوڈ ان اٹ. کیا دیکھ رہے ہیں آپ سر یہاں پہ؟ سر یہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ سپہ سالار اس کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں, جی لے لیں, بہت اچھی بات ہے. فی الحال تو یہ لگ رہا ہے کہ جو لوگ جن کو لگا گئے تھے بہت محکموں میں, جو کرپٹ لوگ ہیں جس کا مجھے علم ہے, وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. سر اور ساتھ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ واقعی اس کو ان کے پاس موقع ہے, اگر یہ چاہیں تو تھوڑی سی ایفرٹ کریں, ان کرپٹ لوگوں کو ہاتھ ڈالیں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں, چاہے وہ بزنس مین ہیں, چاہے اسمگلرز ہیں, وہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس پہ سر, کیونکہ میٹنگز ود دی پیپل جو وہاں پہ موجود تھے اس میٹنگ کے اندر لاہور میں بھی, اور ان لوگوں نے بھی یہی بتایا نہیں, اس میں گرا صاحب یہ بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے, دیکھیں آپ نے خود جا کے تو نہیں کرنا ہوتا, ٹھیک, کیونکہ ادارے کرتے ہیں اور اداروں میں لوگ ٹھیک بیٹھے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ ان پہ ریلائی کریں گے جن کے اوپر مشتمل ہوتی رہی ہے, وہ جو پابندی جو ہے وہ پابندی تھی کہ اکھاڑ پچھاڑ نہیں ہوگی, میجر ٹرانسفر پوسٹنگز نہیں کی جائیں گی ان لوگوں کی, گورنمنٹ جاتے یہ کہہ گئی تھی, غلط اب یہ کرنی پڑے گی. آپ نے جب ایک وار فوٹنگ پہ کام کرنا ہے تو آپ مجاہدین لے کے آئیں گے نا, بالکل, جو خود بے داغ کردار کے ہوں گے یا کم از کم بہتر ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ تو نہیں کر سکتے, نہیں آپ چلا سکتے. تو اس لیے ہماری امیدیں ہیں ان سے کہ یار, لیکن آپ لے کے آئیں ایسے صاف کردار والے. سر اب ہم نے فوراً سے دیکھا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کریک ڈاؤن کی بات کی ہے تو فوراً سے منی ایکسچینجز کا کریک ڈاؤن ہوا, ڈالر اوپن مارکیٹ میں 340 پہ جا چکا تھا, بے لگام ہو چکا تھا, فوراً سے واپس 300 پہ آ گیا, اور یعنی ان کپل آف ڈیز صرف جو ہے وہ 300 انٹر بینک سے بھی نیچے ہے, اب انٹر بینک سے بھی نیچے اوپن مارکیٹ میں بک رہا ہے. اور کرنسی اونرز ہیں وہ سارے ڈالرز کو اسٹیٹ بینک میں جمع کرا رہے ہیں, سسٹم ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. یعنی یہی سپہ سالار تھے, یہی سب کچھ موجود تھا, لیکن جس طرح انہوں نے ادا کیا اور کہا کہ میں ملک کو ٹھیک کروں گا, چیزیں ٹھیک کروں گا, چیزیں ٹھیک ڈائریکشن میں جانی شروع ہوتی نظر آ گئی ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے اگر جو 10 پوائنٹ ایجنڈا انہوں نے دیا ہے, اگر یہ کریک ڈاؤن کر لیں گے, جس سے بڑی تکلیف ہوگی یہاں پہ میجر سیاسی سٹیک ہولڈرز کو, یعنی جو میجر دو بڑی جماعتیں ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, چونکہ ان کے بہت سے سٹیکس ہیں. آپ کسی بھی بزنس کی بات کریں اس کے اندر, تو جب کریک ڈاؤن ہوگا کرپشن کا, چونکہ سٹارٹ ہوا ہے سندھ سے, سندھ کے اندر بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کو نگران وزیر داخلہ وہاں پہ بنایا گیا ہے, اور ان کے اوپر بڑے ٹاسک دیے گئے ہیں انہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ روزانہ کوئی نہ کوئی گودام پکڑ رہے ہیں جہاں پہ مال پڑا ہے, کوئی نہ کوئی ایسے 2 نمبر پیسے مل رہے ہیں لوگوں سے, بلیک منی نکل رہا ہے روزانہ کی حد پہ. لیکن ظاہر ہے 15 سال سے برسر اقتدار تھی پیپلز پارٹی سندھ صوبے کے اندر, جب سے صوبے خود مختار ہو گئے ہیں, سارا پیسہ صوبے کا اکٹھا کیا وہ صوبے کے پاس ہی آتا تھا اور کھایا جاتا تھا. 15 سال سے جو حالات سندھ میں آپ نے دیکھے ہیں, اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی تو ہوگی نا سر؟ جی بالکل, ظاہر ہے جو حکومت کر رہے تھے پچھلی حکومتیں, فیڈرل گورنمنٹ بھی, 15 ایئرز, اور وہ بھی کر رہے ہیں, ترقی ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھی ہے. لیکن ساروں کو قابو کرنا پڑے گا. ہر جگہ پہ بد کردار لوگ موجود ہیں, انہی کی تمام پارٹیز میں جو اس طرح کے کام کر رہی ہیں, تمام کو قابو کرنا پڑے گا. یہ ہے ذرا بڑا ٹاسک ہے, لیکن ڈویبل ہے, اچیویبل ہے. آپ نے دیکھا, آپ نے خود بتایا کہ چند ٹیکٹیکل ایکشن کیے ہیں تو امپیکٹ آ گئے ہیں. اب آپ دیکھیں گے تھوڑا اسٹریٹجک ہوگا, لیول پہ کام ہوگا تو کیسے امپیکٹ آئے گا, تو آئی ایم شیور کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن یہ پری ریکوزٹ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ ہونی ضروری ہے. پری ریکوزٹس ہونے ضروری ہیں, چیزیں سسٹم ٹھیک کرنا ضروری ہے, کیونکہ اگر گندی مچھلیاں رہیں گی تو پورے تالاب کو گندا کریں گی. ان کو سب سے پہلے انہیں واش آؤٹ کرنا ضروری ہے. اور وہ جو میجر ٹرانسفر پوسٹنگز, یعنی جو ہمیشہ کا کام ہے سیاستدانوں کا, اپنے بندے امپلانٹ کر کے جاتے ہیں تاکہ ان کے جاتے ہوئے بھی, ان کے نہ ہوتے ہوئے بھی وہ سب کام ہوتے رہے. یہاں پہ ان میجر لوگوں کو اکھاڑنا بہت ضروری ہے. وہ نہیں اکھڑیں گے بیوروکریسی کے اندر اور باقی ہر طرف, تو سسٹم ٹھیک نہیں ہو پائے گا. فیصل ملک صاحب, جب سے آرمی چیف صاحب نے اپنی میٹنگ کے اندر ایک بات یہ بھی کی تھی, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک نئی پارٹی بھی آئی تھی برسر اقتدار, اور انصاف کا نعرہ لگا کے اور کرپشن کے خلاف نعرہ لگا کے, اس میں بھی کرپٹ لوگوں کا جب ذکر آیا تو انہوں نے نام لیا پرویز خٹک صاحب کا, اسد کیسر کا, اور باقی کچھ چند لوگوں کا نام لیا کہ وہ پارٹی بھی آئی اور آ کے فیل ہو گئی. ناؤ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, یہ انہوں نے باقاعدہ بتایا. انہوں نے کہا کہ اب میں
کر کے دکھاؤں گا اس ملک سے کرپشن کو ختم. کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ جی آرمی چیف سے جو ہے نا میں اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک. آرمی چیف جو ان سے ہیں وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح بات نہیں کر رہے. آرمی چیف اگر جو ان سے ہے نا ان کو یہ سمجھ ہوتی کہ پاکستان جو ملک کی اکانومی وہ کتنی ضروری ہے, ملک کی اکانومی اور ملک میں ویلتھ جو ہے نا وہ کتنی ضروری ہے, تو آرمی چیف جو اب انہوں نے قدم اٹھائے ہیں, اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بہت پہلے اٹھا چکے ہوتے. کیونکہ اگر جیب میں پیسہ نہ ہو تو لوگ کو بندہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا, اپنے محلے کی بھی لڑائی لڑ سکتا. اور آپ کا تقریباً ہر طرف بارڈر جو ہے نا وہ ہاٹ ہے, ہر طرف جو ہے نا آپ کا دشمن تقریباً بیٹھا ہوا ہے, اور آپ نے ملک کا یہ ستیہ ناش ہونے دیا. آپ نے کس طرح سے اکانومی کے اوپر آنکھیں چرا لی, آپ نے کس طرح سے اس کے اوپر خاموش بیٹھے رہے, اور یہاں پہ جو ہے نا ڈسٹرکشن ہوتی رہی, اور یہاں پہ جو ہے نا اکانومی تباہ ہوتی رہی, اور یہاں پہ لوگ جو ہے نا بیچارے مفلسی کا شکار ہوتے رہے اور بلوں کی خاطر خودکشیاں کرتے رہے. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ جو 16 ماہ کے اندر جو گلدستہ آیا تھا 13 جماعتوں کا, یہ ایکسپوز کیسے ہوتا؟ سر ایکسپوز کو چھوڑے, ہم نے پاکستانیت کی بات کرنی ہے, پاکستان کی بات کرنی ہے. ہماری جو ہے نا آرمی چیف کو بہت پہلے سٹیپ ان کرنا چاہیے تھا, بہت پہلے سٹیپ ان کر کے جو ہے نا لوگوں کی خودکشیاں بچانی چاہیے تھی, جو انہوں نے بل نہ ادا کرنے کی خاطر جو ہے نا خودکشیاں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں, اور اگر ابھی اس کو ٹھیک کر لیں گے تو بہت بڑا احسان ہوگا ان کا اس عوام. مہربانی اگر آرمی چیف. سوال سر اب ایک لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں, آج آئی جی اسلام آباد جو ہے ان کی وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور جسٹس مرزا وقاص صاحب جو چونکہ چینج ہو گئے تھے اس کیس کے اندر, پرویز الہی صاحب نے ان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. کیوں آئی جی صاحب کے وارنٹ؟ کیونکہ ان کی عدم پیشی پہ بار بار بلایا جا رہا تھا, آئی جی اسلام آباد تشریف نہیں لائے, اور عدالتیں بلائیں اور آئی جی صاحب نہ آئیں. یہ کیسی منطق بن چکی ہے یہاں پہ سر؟ سب بات وہی آ جاتی ہے نا کہ یہاں پہ آئین کی اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے. قانون نیچے ہے, اس کے اوپر آئین ہے. آئین کے اندر آرٹیکل 190 میں صاف لکھا ہے کہ ایوری انسٹیٹیوشن شیل کم ان دی ایڈ آف اے سپریم کورٹ فار دا امپلیمنٹیشن آف دا ڈیسیژن, کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے عمل درآمد کرائے گی پاکستان کا ہر انسٹیٹیوشن. یہاں پہ تو جو ہے نا اس طرح سے ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں عدالتی فیصلے. تو یہ جو وارنٹ گرفتاری نکل آئے ہیں, کیا ہوگا اب؟ کیا انہیں اریسٹ کیا جائے گا؟ جو سیشن جج ہے ان کو باقاعدہ کہا گیا امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان وارنٹ گرفتاری پہ, تو کیا آئی جی صاحب کو اریسٹ کر کے لایا جائے؟ بالکل. آئی جی کیا قانون سے ماورا ہے؟ آئی جی کیا قانون سے اوپر ہے؟ فیڈرل کے آئی جی ہیں وہ. کمال ہے. آئی جی کے علاوہ جو ہے نا پولیس, پنجاب پولیس کے علاوہ جو ہے نا کوئی اور پولیس ڈپارٹمنٹ, کوئی اور سیکورٹی کے ڈپارٹمنٹ نہیں ہے؟ کیا وہ ذمہ داری ان کی نہیں بنتی کہ جو ہے نا آرٹیکل 190 کے تحت سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 190 کے تحت وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کروائیں, اور جو ہے نا آئی جی کو پکڑ کے جو ہے نا عدالت کے سامنے پیش کریں؟ جب کہا کانسٹیٹیوشن نے, آئین میں صاف لکھا ہے کہ سب ادارے جو ہے نا سپریم کورٹ کے فیصلے کے ماننے کے اور عمل درآمد کرانے کے پابند ہیں, تو پھر آئی جی کیوں نہ پیش ہو؟ آئی جی جو ہے نا کیا کون سی مقدس گائیں ہیں؟ کون سا آپ کی بات کے مطابق تو سر 14 مئی کو انتخابات بھی ہونے ہی چاہیے تھے, پھر اس کے مطابق وہ بھی نہیں ہوئے, کیا ہوا سر؟ دیکھیں جی, یہاں تک جسٹس صاحب نے باقاعدہ یہ سو موٹو تو نہیں تھا, لیکن سو موٹو بن گیا تھا جس طرح سے انہوں نے پرفارم کیا. بات بڑی کلیئر ہے, ابھی فیصلہ آیا نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. حکومت نے جو کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے پاس اپنی کوئی پولیس نہیں ہے, سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے پاس اپنا کوئی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے جو اس کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرائے. پیچھے کانسٹیٹیوشن ہے, وہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو فیصلہ دے گی حکومت اس کے اوپر عمل درآمد کروائے گی, منو ان کروانے کی پابند ہے. اگر حکومت ہی نہ جو ہے نا وہ کہنا شروع یہ کر دے کہ ہم جو ہے نا یہ فیصلہ آئے گا تو ہم نہیں مانیں گے, اس کے بعد فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد بھی انہوں نے نہیں مانا اور پھر ریویو پٹیشن دائر کر دی, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ججز کی آڈیو اور ویڈیوز نکالنی شروع کر دی, اور اس کے اوپر جو ہے نا حکومت نے جو ہے نا آنکھیں بند رکھی, کیونکہ حکومت نے جو ہے نا اس وقت کی حکومت نے خود وہ آڈیو ویڈیو نکالی تھی, اس وجہ سے آنکھیں بند رکھی تھی نا. تو پھر جو ہے نا ججز کو مجبور ہو گئے عدالت میں کہنے کے لیے کہ جناب ہمیں تھریٹس ہیں کہ وہ
لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے گھروں کو بھی آگ لگ جائے گی, اور پھر ججز یہ یہاں تک مجبور ہو گئے کہ اوپن عدالت میں یہ کہیں کہ یار ہم فیصلہ تو دے بیٹھے, ہمیں لوگ کہتے ہیں فیصلہ نہیں دیا, فیصلہ نہیں دیا, فیصلہ تو ہم دے بیٹھے ہیں, اب ہم پریشان ہیں کہ اس فیصلے کا عمل درآمد کیسے کروائیں, اس فیصلے کو منوائیں کیسے, اس کے اوپر عمل کیسے کروائیں. ٹھیک سر, عدالتیں بھی پریشان نظر آئیں اور سب کچھ ہوا. چیف جسٹس صاحب کی اسٹیٹمنٹ آج بھی دیکھی جائے تو آئینی ایشوز میں الجھا کر عدالت کا امتحان لیا گیا. نوید الہی صاحب, آئینی ایشوز میں الجھا کر عدالت کا امتحان لیا گیا, جو فیصلے آئے نہیں مانے گئے, بہت کچھ ہوتا رہا اس سب میں. حالانکہ یہی چیف جسٹس صاحب سے جب انہوں نے رات 12 بجے عدالت کھولی اور ایک فیصلہ دیا, ایک حکومت جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس کو اتارا گیا, ایک باقاعدہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ آئینی طریقہ کار تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس, لیکن رات 12 بجے عدالت کھولی گئی تب چیف جسٹس صاحب بہت اچھے لگ رہے تھے ان تمام حکومتی عہدیدار کو جنہوں نے 16 ماہ اس ملک کے اندر حکومت کی. پھر یہی چیز جسٹس صاحب نے بہت برے لگنا شروع ہو گئے, ایک دم سے ان کے دشمن ہو گئے, نہ جانے کیا کیا ہو گیا, انہوں نے بڑا ملائن کرنا شروع کر دیا ہی نہیں. اور اب سر یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب آلموسٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹینیور, اور اگلے چیف جسٹس صاحب جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے. کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں سچویشن کو سر؟ دیکھیں, پہلی بات تو جو آئی جی صاحب کی بات کی ہے وہ ایک میڈیکل پیش کریں گے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں نہیں آ تو وہ آ کے پھر اپنے آپ کو سرنڈر بھی کر دیں گے اور وارنٹ ان کے وہیں کینسل ہو جائیں گے, معافی مل جائے گی. ہاں جی مل جائے گی. اور یہ تو روٹین چلتی ہے, روٹین یہ چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں سرنڈر ہو کے وہ باادب طریقے سے کہیں گے جناب میں معافی کا خواستار ہوں, تو وہ میگنانیمیٹی شو کرتے ہیں, وہ انہیں چھوڑ دیں گے. لیکن دوسری تو آپ دیکھیے کہ یہ جو حالات کیوں پیدا ہوئے ہیں کہ جو ہماری عدالت عظمیٰ ہیں, عالیہ ہے, جو ہم خیال ججوں کے ایک وہ ڈرامہ یہاں شروع ہوا جس سے بہت سینکٹیٹی جو ہے انڈرمائن ہوئی ہے عدالتوں کی, اور ایک پولیٹیسائز ہو گیا. میرا خیال ہے کہ بہت دامن بچا کے چلنے والی بات تھی. ہر پولیٹیکل چیز میں جب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی سینکٹیٹی رکھیں, اپنی توقیر بچا کے رکھیں. جب آپ اس میں آئیں تو اتنی پولرائزیشن ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن ہے کہ آپ بچ نہیں سکتے. اور آپ اگر تھوڑا سا یہ شو بھی کر دیں, اور جیسے انہوں نے کچھ جج صاحبان نے, بڑے سینئر نے, تو آپ کوئی کوشش نہیں کی کہ اپنی وہ پولیٹیکل ایفیلیشن یا ٹلٹ کو چھپا کے رکھیں, تو میرا خیال ہے اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. نوید صاحب, I have to take a short break here. میں اپنی بات کا آغاز کروں گا اور اگلے سوال پہ بھی آؤں گا. اب ناظرین, I have to take a short break here. Stay with us. We'll be right back. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم بات کر رہے تھے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیس کی. اگر بات کریں, اور میں آل اسٹارٹ ود نوید الہی صاحب. نوید الہی صاحب, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے عدالت کی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کی درخواست ضمانت میں اعتراضات دور کرنے کی ہدایت. کافی دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعتراضات آ رہے ہیں, کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں, اور فیصلہ اگر ہم دیکھیں کچھ اور کیسز میں بھی فیصلے محفوظ ہوئے, سنائے نہیں گئے ہیں ابھی. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ میں کچھ کیسز کا فیصلہ اپنے جانے سے پہلے نمٹا کے جاؤں گا, جس میں نیب ترامیم کا کیس تھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کچھ کر پائیں گے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب؟ میرا خیال ہے شاید 17 کو انہوں نے ان کا جانا ہے, انہوں نے تو ابھی اتنی جلدی میں تو نہیں کچھ بھی کریں گے. میرا خیال ہے فیصل صاحب اس پہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے, سنانا ہے انہوں نے, اور آج تک سنایا نہیں ہے. سب پوری قوم انتظار میں ہے, وہ فیصلہ سنانے کی دیر ہے سر. ویک مومنٹ کے انتظار میں ہیں کہ کوئی ایسا لمحہ ملے جہاں پہ خود بھی وہ محفوظ فیل کریں اور کر کے نکل جائیں. لیکن ایسے نہ ایسے فیصلے کرنے چاہیے, نہ ایسے فیصلے ہوں گے. آپ نے خود بھی بتایا کہ پیچھے کیا ہوا ہے, کہ ایسے فیصلوں کو مانا بھی نہیں گیا, جو اعلان کیے گئے ان کو بھی نہیں امپلیمنٹ کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کا فیصلہ نہ کیا جائے جس سے ان کے جانے کے بعد انتشار پھیلے اور اس کو امپلیمنٹیشن بھی نہ ہو. فیصل ملک صاحب, چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے ریٹائر ہونے سے پہلے کوئی فیصلے جو ہیں وہ کر کے جاؤں گا, فیصلے سنا کے جاؤں گا, جس میں نیب ترامیم کا کیس ہے. اور اگر آج بات کی جائے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی, دونوں پہ تھوڑا سا پوائنٹ دیجیے گا پلیز. یہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے نا, اس سے پہلے ضروری تھا کہ جو ہے نا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہے, جس کے اوپر آئینی جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ختم کیا, کل کیا, کانسٹیٹیوشن کو تباہ کیا, ایک چھوٹی سی سادہ اکثریت کے ساتھ قانون پاس کر کے, کہ جو چیف جسٹس جو ہے
وہ بینچز نہیں بنا سکتا, سو موٹو نہیں لے سکتا, اور چیف جسٹس جو ہے نا بینچز بنانے میں بھی یہ کام کرے گا. حالانکہ یہ اختیارات اس کو جو ہے نا سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈرز 1980 کے تحت ملے ہیں, اور سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈرز 1980 جو بنے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن میں جو پروویژن ہے کہ سپریم کورٹ شیل فارم دی رولز اینڈ پروسیجر آف دیئر اون فار دا ریگولیشن آف دیئر اون, وہ اپنے انتظامی معاملات کا. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر جو ہے نا نون لیگ نے جو ہے نا وہ سادہ اکثریت کے ساتھ جو ہے نا وہ بل پاس کر دیا کہ جناب چیف جسٹس یہ نہیں کرے گا تو چیف جسٹس وہ نہیں کرے گا. یہ کون ہوتے ہیں سادہ اکثریت کے ساتھ جو ہے نا اس طرح سے قانون پاس کرنے والے؟ قانون جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے اس کی عمل درآمد کروانا جو جوڈیشری سپریم کورٹ کا کام ہے. اس کے اوپر ہے آئین. آئین سب سے پہلے ہے. اگر آئین کے متضاد کوئی بھی قانون ہوگا تو سپریم کورٹ اس کو ختم کر دے گی. یہ اختیار اس کو آئین دیتا ہے. ابھی جو ہے نا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جو ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ اس پر فیصلہ پہلے آئے گا, اور اس کے بعد ہی جو ہے نا نیب ترمیم کا جو ہے نا وہ بھی فیصلہ ریزرو ہوا ہوا ہے, وہ بھی فیصلہ آ جائے گا. ہوپ سو فار دا گڈ. فیصلے ان کو دینے چاہیے, فیصلے کرنے چاہیے, اور یہ غلط میتھ ہے ہمارے یہاں پہ لوگوں کی کہ جناب ایسے فیصلے نہیں دینے چاہیے, جانے سے پہلے نہیں دینے چاہیے. کیوں نہ دینے چاہیے؟ کیوں وہ جج نہیں ہے؟ 17 تاریخ تک تو وہ جج ہے. ٹھیک ہے, آئین قانون ان کو اختیار دیتا ہے. اب جو اب ان کا جانے کا وقت اگر قریب ہے تو اس کا مطلب ہے آپ 2 ہفتے پہلے ان کو جج ہی نہ مانے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک طرف سے جو ہے نا 2 دن پہلے, ایک طرف 2 دن پہلے جو ہے نا اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے, اور دوسری طرف جو ہے نا 2 دفتر پہلے. اس میں بات یہ بھی آئی تھی کہ اگر وہ پچھلا فیصلہ نہیں مانا گیا تو اب فیصلہ دیں گے تو کیسے مانا جائے گا. یہ پوائنٹ بڑا اس میں ویلڈ تھا. بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کا. تھینک یو سو مچ نوید الہی صاحب آپ کا. اور بات پھر وہی کہ اگر مانا جا رہا ہو تو فیصلہ دینا چاہیے. اگر فیصلہ پچھلا نہیں مانا گیا تو اگلے فیصلے جاتے ہوئے دیکھیں کیا ہوگا. یہاں پہ آپ سب کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.